खिदमत की सियासत को, कारकर्दगी की सियासत को और तरक्की की सियासत को जो है वोट दिया है। और मुझे तो कम से कम कल के इलेक्शन रिजल्ट्स पे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था और ये बात हमें ग्राउंड से भी पता चल रही थी कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा की कारकर्दगी से कितना मुतासर हैं। और कल आपने दर्जनों वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी देखी, कुछ मैंने भी शेयर की थी, जिसके अंदर जो लोग वोट डाल के आ रहे थे उनके तासुरात आपने सुने, जिसमें मेजॉरिटी में कोई कह रहा था कि जी हम भी कश्मीर के अंदर पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं, इसलिए मैं नून लीग को वोट दे के आया हूँ। कुछ खवातीन का बहुत बड़ा टर्न आउट था कल जो है वो इलेक्शन के तमाम पोलिंग के दौरान, और वो पंजाब के अंदर मुहाजिरीन की सीट्स हों या जो कश्मीर के अंदर जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की सीट्स हैं, तमाम के अंदर खवातीन ने भी बड़ी जो है वो शौक से और जोश और जज्बे से जो है वोट डाला। उसमें जो है वो स्वीट खवातीन कई जो है वो उसने कहा मैं 2-2.5 घंटे का सफ़र कर के आई हूँ मरियम बेटी को वोट। कई बुजुर्ग खवातीन जो है उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उसको वोट डालने के लिए आई थी। तो ये जो हम हमेशा से कहते रहे इस इलेक्शन के अंदर ख़ास तौर पर कि ये इलेक्शन जो है ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब की कारकर्दगी के ऊपर, जो बाकी सूबों के अंदर अब ना मानने वाले ना माने, वो वैसे तो 2-2 ढाई-ढाई मिनट के कल इश्तिहार 2 दिन आपने देखे हैं। अफसोस की बात यह है कि 18 साल से हुकूमत जो कर रहे हैं उनको कश्मीर के इलेक्शन से एक रात पहले जो है वो ये ज़रूरत पड़ी कि वो जो है वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है अभी तक। और अगर उन्होंने 18 साल तक वो अपने लोगों को नहीं बता सके कि उन्होंने क्या किया है, तो मेरा ख्याल है ये खुद उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और मैंने तो वैसे मेरी नालायकी होगी, मैंने तो नहीं देखा कि आप खुद भी मीडिया के लोग कल सब ग्राउंड में थे, आपने किसी ने देखा हो कि किसी ने जो है वो किसी को कहा हो कि जी हम पीपल्स पार्टी को वोट डाल के आए हैं। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा। और कल मुझे अफसोस हुआ से एक बात के ऊपर, कमर कायरा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। उनके भी हल्के के अंदर एक सीट थी जिसका रिजल्ट आया, और इनके अपने कुछ लोगों ने कल सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था रात को कि जी वो वहाँ पर 457 वोट पड़े हैं जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है उसको, और हमारे कैंडिडेट के यकीनन हज़ारों वोट थे। और उस पर लोगों ने लिखा कि जी ये पार्टी लीडरशिप पूछेगी कि जो चीफ जो है वो पोलिंग के हमारे और वहाँ के इंचार्ज थे उनके अपने हल्के में क्या हुआ, तो ये गलत बात है। पीपल्स पार्टी की असल पे ग्राउंड रियलिटी यही है जो हकीकत में मबनी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंजाब के लोग खास तौर पर वो जो हारे हुए हैं, एक तो उनका दिल चाहता है कि मुल्क में फसाद की कैफियत हो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ईंट पत्थर चलते रहे, उनको बहुत सुकून मिलता है। कुछ ऐसे बेचारे जो है वो रिजेक्टेड सियासतदान हैं पंजाब के, और जो आने वाले लोग हैं या जो पंजाब के लोग हैं, मेरा ख्याल है उनकी बात शायद सुनी नहीं जाती और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो बिलावल भुट्टो साहब तक पहुंचती नहीं है। तो ये जो सिंध के लोग जिनको कल इश्तिहारों के ज़रिए बताना पड़ा कि उनकी पूरी कारकर्दगी क्या है, तभी तो मतलब उनके लोग जब भी पंजाब आते हैं वो आके कहते हैं कि वो पंजाब की तरक्की से मुतासर हैं। अच्छा, इसमें अब अभी कुछ देर पहले शजील मेमन साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो ये रोने धोने का आगाज कल 10:18 से शुरू हो गया था, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी 10:18 पे हुई थी। आज गालिबन चौधरी यासीन साहब ही हैं जो साथ तशरीफ फरमा थे शजील मेमन साहब के, वही कल भी 10:18 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मौजूद थे। और 10:18 पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जी लुट गए, बर्बाद हो गए, जो है वो रिजल्ट चोरी हो गए और धांधली हो गई। पहले तो मैं आपको कुछ आज डिटेल जरूर बताऊंगी कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्होंने कितनी दरखास्तें डाली हैं। इन्होंने अभी तक कोई भी सबूत या कोई रीकाउंट की दरखास्त अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा नहीं कराई है। ये ज़बानी कलामी, ये मीडिया खेल रहे हैं, और वो जो अपनी बची कुछ साख है उसको बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और इनके जो है वो
پولنگ ایجنٹس جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا, وہ کر دیا گیا. تو ان کو تو پہلے اپنے یہ تو کہتے ہیں بہت بڑی جمہوری جماعت ہے, انہوں نے بڑی تیاری کی تھی, تو ان کے پولنگ ایجنٹ اتنے بچے تھے کہ ان کو کسی نے نکال کے باہر کر دیا اور جو ہے وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. 2-3 باتیں میں بڑی امپورٹنٹ آپ کے ساتھ پہلے کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو ایک MNA صاحب کو گولی لگنے کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ واویلا کیا کہ ان کو گولی لگی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کو آپ نے کل سنا, وہ ہماری کیمپین کے انچارج تھے وہاں. انہوں نے کہا کہ قطعی طور پر نہ کوئی پولیس رپورٹ ہے, نہ کوئی میڈیکل ہوا ہے اس طرح کا کہ ان کو گولی لگی ہے. بعد میں ان کے ایک جو ہے وہ نام لیے بغیر ان کے ایک رہنما نے کہا کہ نہیں یہ گولی نہیں لگی, وہ شاید پتھراؤ ہوا ہے. اس کی بھی جو ہے وہ کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنی ہے. ہمارے بھی MPs MNAs جن کی ڈیوٹیاں کشمیر کے اندر لگی تھی وہ وہاں موجود تھے. ڈائریکٹلی پارٹی کی طرف سے یہ انسٹرکشنز تھی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ کوئی MPA MNA پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں جائے گا. اور میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کوئی MPA MNA پولنگ سٹیشنز کے اندر نہیں گیا. ان کی ڈیوٹیاں پولنگ کیمپس تک محدود تھی. وہ صرف پولنگ کیمپس کے اندر جو ہے ووٹرز کو جو ہے وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے اور وہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے, انتظامات کو دیکھ رہے تھے. ان کے جو MNA صاحب ہیں وہ 3 پولنگ سٹیشنز میں بزور اپنے گن مینز کے اندر گھسے پورے اسلحے کے ساتھ. اور بائی دا وے ان کے ساتھ ان کے جتنے بھی وزراء کرام یا باقی لوگ آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ سندھ پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ڈالے موجود ہیں. یہ ہمارے ایک MPA صاحب ہیں, وہ بھی ان کی بھی ڈیوٹی جو ہے وہ وہاں کشمیر میں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے اور بائی دا وے پورا ہوٹل بک ہوا ہے بھائی جان. اب وہ ہوٹل کے پیسے کس نے دیے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن پورا ہوٹل بک ہوا ہے. اب یہ ذرا ویڈیو چلائیں. انہوں نے سندھ کی ایک آنریبل ممبر کی پریس کانفرنس, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب سے MPAs آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ پر MPA 100 کمانڈوز آئے ہوئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے والے کدھر ہیں. اور پنجاب میں پہلے الیکشن ہو رہا تھا بھائی. ہاں جی, چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اگر دیکھیں کہ یہ گاڑیاں سندھ سے ویگوز اور یہ کروزرز جو آئے ہوئے ہیں اور ساتھ وہ سرکاری گاڑیاں ساتھ آئی ہوئی ہیں, تو یہ میں پوچھنا اور سمجھنا یہ چاہ رہا تھا. چلے آواز بند کر دیں, چلتے رہنے دیں, آواز بند کر دیں. گزارش یہ ہے کہ جو سارے ان کے رہنما سندھ پولیس کے ساتھ خاص طور پر وہ MNA صاحب 3 دفعہ جب مختلف پولنگ سٹیشنز کے اوپر بزور گھسے, وہاں پر بھی ان کی تلخ کلامی ہوئی. کچھ ظاہر ہے لوگوں نے ریئیکٹ کیا کہ جی آپ اندر کیسے گھس سکتے ہیں, آپ غیر متعلقہ آدمی ہیں. چوتھے پولنگ سٹیشن پر جب وہ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر لوگوں نے پھر ان کو بزور روکا. انہوں نے ان کو اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی, جس کے اوپر جو MNA صاحب ہیں ان کے گارڈز بھی ہائپر ہوئے اور لڑائی جو ہے وہ بڑی. لیکن مجھے ایسے اتفاق ہوا, اعزاز سید صاحب ہمارے ملک کے ایک بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ابھی صبح میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا, انہوں نے سے ملنے کے لیے گئے تھے جو ہے ہسپتال میں. تو MNA صاحب نے بتایا ہے کہ پارٹی نے میڈیا سے بات کرنے سے منع کیا ہے. اب کوئی پارٹی تو میڈیا سے منع تو نہیں, ڈاکٹر اگر بہت طبیعت خدا نہ خواستہ خراب ہو تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں میڈیا سے ملنے سے. اب یہ پارٹی نے ان کو میڈیا سے ملنے سے کیوں منع کیا ہے, اب اس کو آپ ڈیکوڈ کر سکتے ہیں, میں اس کے اوپر کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے. اب یہ جو جیسے میں نے گزارش کی کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اسکول آف ایمیننس بنتے دیکھ رہے ہیں, وہ گرین بسوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی چھت اپنا گھر کے 2 لاکھ گھر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ ستھرا پنجاب دیکھ رہے ہیں, وہ ہونہار اسکالرشپس لیپ ٹاپس دیکھ رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے, اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے, اور ابھی تو مطلب اب حالت یہ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی, اور مرد تو کم ہیں, عورتیں اس میں ذرا زیادہ ہے, کہ جو بدتمیزی پہ اتری ہوئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی, کچھ ایسی خواتین ہیں جن کی تربیت مجھے گھر کی پتہ ہے تو ایسی نہیں ہے, جس قسم کی زبان وہ سوشل میڈیا پہ استعمال کر رہی ہیں. لیکن پھر مجھے یہ پوچھنا پڑے گا کہ پھر کیا پیپلز پارٹی کی تربیت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے اس حد تک گر جانا ہے اور PTI کا پارٹ 2 بننا ہے, جو وہ بن کے دکھا بھی رہے ہیں. اب میں ذرا آپ کو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کچھ جو ہے وہ ٹوٹل لیڈ بتانا چاہتی ہوں کیا ہے. LA 45 سے 18,000 کی لیڈ ہے بھائی جان, 18,000 کی لیڈ ہوتی ہے. LA 36 15,000 کی لیڈ, LA 37 6,000 کی لیڈ, LA 30 6,000 کی لیڈ, LA 25 6,000 کی لیڈ, LA 39 7,000 کی لیڈ, LA 38 4,000 کی لیڈ, LA 32 2,000 کی لیڈ. اچھا ویسے یہ جو جہاں 2,000 4,000 کی لیڈ ہے,
اگر دھاندلی ہم نے کرنی تھی تو اس کو بھی کر لیتے, کوئی 10-10 ہزار تو بڑھا ہی لیتے, مطلب کوئی نمبر ہی ٹانگ جاتے کہ یا وہاں پہ ہم نے دھاندلی کر لی ان کے تمام پیرا فرنیلیا کے ہوتے ہوئے, اور یہاں پر جو ہے وہ ہم دھاندلی نہیں کر سکے. کمال بات ہے. اچھا, ایل اے 31 میں 1300 کی لیڈ ہے, ایل اے 44 میں 1500 کی لیڈ ہے, ایل اے 42 میں 1000 کی لیڈ ہے, اور 43 میں بھی 1000 کی لیڈ ہے, اور ایل اے 34 میں 600 کی لیڈ ہے. یہ تو لیڈز ہیں. اب اس کے اندر 3-4 باتیں جو ہے وہ میں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو بتانی تھی. انہوں نے ابھی تک الیکشن کمیشن میں 11 حلقوں سے جو ہے وہ متعلق مجموعی طور پر 25 شکایات جمع کرائی ہیں, جس میں جو ہے وہ بے ضابطگیاں, ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں اور مبینہ دھاندلی کے الزام لگائے گئے ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں, میں گلگت بلتستان کا جو صاف اور شفاف الیکشن ہوا تھا جمہوری تقاضوں کے عین مطابق, اور جس میں اس وسیع تر قومی مفاد میں آئی پی پی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں کچھ کمپیریزن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے, الیکشنز جو ہیں انفارچونیٹلی یہ ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ ہر ہارنے والے کو جو ہے پاکستان کے اندر دھاندلی کا الزام لگانا. وہ آپ کو شروع کرے نا, وہ پہلے 4 حلقے, وہ اردو بازار کے بیلٹ پیپر, پھر فلانے, پھر وہ 4 حلقے آج تک نون لیگ کے پاس بھی موجود ہیں. اور یہ جو گلگت بلتستان کے جو ہے 26 پولنگ سٹیشنوں پر سنگین بے ضابطگیاں اور قانون کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئی تھی, جس پہ الیکشن کمیشن نے 5 مختلف حلقوں کے 26 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ کیا, جہاں پر ثبوت دیے گئے, جہاں پر جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئیں, وہاں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا. میری گزارش یہ ہے کہ دوسری طرف کمپیریزن یہ ہے کہ 11 حلقوں میں 25 جو ہے وہ شکایتیں جمع کرائی ہیں, اور شکایتیں کیا ہیں, مجھے اس نے دھکا مار دیا, اور جب آپ کے کینڈیڈیٹس کینڈیڈیٹس بھی اور ان کے ساتھ جو معاون اور محافظ سندھ حکومت نے بھجوائے تھے, جب وہ بزور پولنگ سٹیشنز کے اندر گھسیں گے, وہاں جا کر لوگوں کے گریبان پکڑیں گے, تو ظاہر ہے بھائی دوسری طرف سے بھی گریبان ہی پکڑا جائے گا نا, دوسری طرف سے بھی جو ہے. اور یہ بھی کل وہ کہا کہ وہ جس صدر آزاد کشمیر جو ہے ان پہ فائرنگ ہوئی ہے, پہلے تو یہ کہا فائرنگ ہوئی ہے, پھر اس کے بعد دوسرے لیڈر نے انہیں آ کے کہا کہ نہیں فائرنگ نہیں ہوئی, وہاں پر جو ہے وہ دھکم پیل ہوئی تھی کہ پتھر پڑے تھے یا اس ٹائپ کی کوئی بات ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ پھر یہ کارڈ کھیلیں مت نا صدر آزاد کشمیر کا. وہ کینڈیڈیٹ ہے, وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر جب جا کر وہاں پر گھسیں گے, جا کر دوسروں کے ہاتھا پر, یہ واقعات پنجاب میں نہیں, سندھ میں نہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, اور ہر الیکشن کے اندر یہ چھوٹی موٹی جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ لطیف اکبر صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک فیملی سے وہاں تکرار ہوئی, جس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے وہ چھپانے کے لیے میں بلاول بھٹو صاحب کو ایک جو ہے وہ سیف ایگزٹ دینا چاہتی ہوں. یہ ان کو غلط رپورٹیں دیتے ہیں شاید, اور وہ پھر آنکھیں بند کر کے وہ ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں, پھر وہ ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. حقائق سے اور جو حالات ہیں ان سے ان کو بالکل کوئی علم نہیں ہوتا, لیکن جو ان کے کان میں ڈالا جاتا ہے, ویسے یہ غلط روایت ہے. ایک اور پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا, جو بھی کان میں ڈالا جائے وہ بول دو, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملات ختم ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کو ان کی لوکل جو قیادت ہے اور جو لوگ وہاں موجود ہیں, وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بچانے جو ہے چھپانے کے لیے ان کو غلط معلومات دیتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں, اور غلط اور جذباتی بیانات دلاتے ہیں ان سے. پھر جس بیانات پہ ان کو پھر بعد میں جو ہے وہ شام کو جسٹیفیکیشنز دینی پڑتی ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا, وہ گورنر ہاؤس کے اندر رکشا یونین کا آپ نے جلسہ دیکھ لیا تھا, رکشا یونین کو ملا کے بھی جلسہ نہیں کر سکے. ان کو جو ہے وہ چاہیے کہ مینار پاکستان میں جا کے جلسہ کرنا تھا, لیکن ان کی جو غلط رپورٹنگ ہے یہ لیڈرشپ کو ہزیمت کا شکار کر رہی ہے. اب یہ جو گلگت بلتستان ہے اس میں بے ضابطگیوں کی شکایت پر جی بی اے 8 سکردو 2, جی بی اے 13 استور 1, جی بی اے 15 دیامر 1 اور جی بی اے 16 دیامر 2, اس کے مخصوص پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کے نتائج بھی ری پولنگ سے جو ہے مشروط کیے گئے. اور گلگت بلتستان کے جو ریزلٹس کے مطابق پیپلز پارٹی نے 30% اور پی ایم ایل این نے 22% ووٹ حاصل کیے, اور اب جو ریشو بن رہی ہے کشمیر کے اندر ووٹس کی وہ اس سے کئی گنا جو ہے زیادہ ہے, اور کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی بھی طرح کی جو ہے وہ اس کا. ابھی تک جو ہے پی ایم ایل این نے 7258 ووٹ لیے ہیں, اور پی 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 نے صرف
20,533 ووٹ لیے ہیں. تو بھائی جان یہ فرق صاف ظاہر ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری جانب جو ہے یہ استحکام پارٹی نے 8% ووٹ لیے تھے جی جی بی میں, جہاں وسیع تر قومی مفاد میں ان کی حکومت بن گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور اس کے بعد ایم ڈبلیو ایم اور تحریک پاکستان نے 4% ووٹ لیے. ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میں نے ایک کمپیریزن آپ کو جو ہے وہ کر کے دکھایا کہ اس کے اوپر جو کشمیر کا الیکشن ہے اس کے اندر چونکہ ووٹرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, مجھے پہلی پاکستان کی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نظر آئی جو اس بات پہ خفا ہے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ کیوں ہے. لائنیں لگی ہوئی, آپ نے کل تمام رپورٹرز نے بھی جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کی بھی باہر دیکھی, کل کیمپس بھی آپ نے دیکھے. الحمدللہ جو کیمپس جو ہیں پی ایم ایل این کے کیمپس کے اندر جو گہما گہمی تھی, جو چیف منسٹر صاحبہ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے تھے اور واپس آ کے وہ خوشی خوشی ان خیالات کا تاثرات کا اظہار بھی کر رہے تھے. لیکن یہ جو آپ نے کہیں پر بھی کسی ووٹر کو یہ کہتے ہوئے کہ جی میں بہت خوشی سے سندھ کی 18 سال کی ایک بہت بڑی لینڈ سلائیڈنگ کامیابی جو ہے وہ اس کو دلوانے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے. وہاں پر جو ہے وہ صاف پانی بھی لوگوں کو ملتا ہے, وہاں کوڑا بھی اٹھا ہوا ہے, وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم اچھا ہوا ہے. میں نے کل وہ اشتہار میں دیکھا, دیکھیں اشتہار کے ساتھ ہی پتا چلا مجھے بھی کہ وہ انہوں نے دکھائی کہ وہ جو بی آر ٹی یہ بنا رہے ہیں پچھلے کوئی 8-10 سال سے, تو غالباً بی آر ٹی بن رہی ہے کراچی کی, تو یہ 8-10 سال سے وہ بی آر ٹی کو نہ ڈالتے تو بہتر ہوتا. وہ خواہ میں ایک اگر ان کے انیشیٹو پہ بات کرنے چلوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انہوں نے کل جو اشتہار دکھا کے ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کی, ایکچولی وہ ان کو فائر بیک کیا ہے. اور ان کی جو ہے اب شجیل میمن صاحب کی 2-3 باتیں جو ہے وہ ان کا میں نے ضرور جواب دینا ہے. ایک تو وہ بار نا وہ یہ الیکشن جو ہے 2024 کا یہ فارم 47 کا الیکشن تھا, تو جو بھائی جان جو سندھ کی پیپلز پارٹی کی, بلوچستان کی جو حکومت ہے اور پنجاب سے جو چند لوگ جیتے ہوئے ہیں وہ بھی فارم 47 کے ذریعے جیتے ہیں کہ وہ بھی کوئی خراتی مینڈیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان کو وہاں تک بچھایا گیا. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ جو اگر ان کی بات کے مطابق فارم 47 کی حکومت جو ہے آپ اس کو لات ماریں, آپ کہیں کہ ان کے مینڈیٹ جو ہے یہ بہت غلط مینڈیٹ تھا, اور تو ہم جو ہے وہ صدر پاکستان سے استعفے کا اعلان کرا رہے ہیں. گورنر پنجاب صاحب جو ہے ان کا سامان پیک کرائیں, وہ یہاں سے تشریف لے کے جائیں, وہ ذرا ہائی مورل گراؤنڈز دکھائیں نا. ایک طرف آپ یہ بات کر دیتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر اندرون سندھ کے اندر کیا ہوتا ہے. وہ بائی دا وے سانگڑ اور میرپور میں کل ووٹ ہی نہیں پڑا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو, 3 ووٹ تھے, وہ 3 کے 3 نون لیگ کو پڑ گئے. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. سو یہ آپ ذرا پلس سے آزاد فرمائیں نا اندرون سندھ کے الیکشنز کو, اور وہاں پر رسائی بہتر کرائیں نا میڈیا کی, تو پتہ چلے کہ اندرون سندھ میں الیکشن کیسے لڑے جاتے ہیں. اور مخالف امیدوار کو تو اٹھوا دینا کوئی زیادہ بڑی بات ہوتی نہیں آپ کے لیے. کراچی میں ایم کیو ایم کی سیٹوں کے ساتھ کیا ہوا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. سو یہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, پولنگ سٹاف ہے, پولیس آپ کی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ آج انہوں نے وہ دور کی کوڑی نکال کے لائے ہیں. ہمارے اس جو ہے سوال کا جواب انہوں نے یہ نکالا ہے کہ چیف سیکرٹری اور جو آئی جی ہوتا ہے نا وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. تو بھائی جان سندھ میں بھی تو چیف سیکرٹری اور آئی جی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کیسے جیت جاتے ہیں پھر؟ وہاں پہ بھی جو ہے وہ وفاق کے نمائندے جو ہیں وہ ہوتے ہوئے آپ الیکشن جیت جاتے ہیں. اور یہ نا اب میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ اس سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں سمجھتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ گلو بٹ اور بدماشی کے تانے نہ دیں. عزیر بلوچ, ریمانڈ کے فلانے ڈمکے, یہ سارے یاد ہیں, سب یاد ہے, لیکن ابھی تک ہم وہاں جانا نہیں چاہتے جہاں سے ہم چلے تھے, جس کے اوپر جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے جو مساق جمہوریت کی تھی, اس بنے کا آپ کو اتنا شوق آیا ہے. تو پھر جواب تو سارے ہیں, کون سی کس کی کیا ہسٹری ہے, کون سی حکومتیں کیسے بنی, کیا اس ملک کے ساتھ ہوا. تو یہ میرا خیال ہے اس پہ بحث پھر کبھی اور صحیح, اتنا آگے نہ جائیں کہ پیچھے جو ہے وہ مڑ کے جو ہے وہ مڑنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہ رہے. اب یہ جو 2.5 سال بعد جو ہے وہ الیکشن ہارنے کے بعد آزاد کشمیر کا ان کو یاد آ گیا ہے کہ 2024 میں دھاندلی ہوئی تھی.
اور 2024 جو ہے وہ فارم 47 کا جو ہے وہ الیکشن تھا. آپ کی انہی حرکتوں اور انہی باتوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. آزاد کشمیر کے لوگ آپ کے رونے دھونے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ آپ کی جو ہے وہ یہ جو آپ بڑی بڑی انگریزی کی تقریریں وہاں فرماتے ہیں بغیر کسی سبسٹانس کے, اور یہ نہیں کہہ پاتے کہ ہم کشمیر کو جو ہے وہ سندھ بنائیں گے. بائی دا وے, ایک بلاول بھٹو صاحب کی میں بڑی معترف ہوں, بڑے اچھے قابل انسان ہیں. انہوں نے اس بات کا کیا جواب نکالا کہ جی ہم جب کہتے ہیں کہ آپ یہ اعلان کریں نا کہ آپ کا کشمیر کو آپ جو ہے وہ سندھ بنائیں گے, تو انہوں نے کہا نہیں ہم کشمیر کو کشمیر بنائیں گے. بھائی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, ہم تو گورننس کے ماڈل کی بات کر رہے ہیں, ہم تو پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. اور آپ یہ صرف اس پوائنٹ سے بچنے کے لیے کہ آپ کی کارکردگی چونکہ سندھ میں نہیں ہے آپ یہ جملہ نہیں دہرا سکتے, یہ بلاول بھٹو صاحب اپنی حکومت کو چارج شیٹ کرتے ہیں, سندھ کی حکومت کو, جب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے. میری لیڈرشپ جو ہے وہ برملا اور فخر سے کہتی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو پنجاب جیسا بنائیں گے. اب آزاد کشمیر کو پنجاب جیسا بننے میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا فائدہ ہے. ان کو وہاں گرین بسز ملیں گی, ان کو وہاں جو ہے وہ سہولیات ملیں گی, ان کو وہاں 30,000 کلومیٹر جو پنجاب میں سڑکیں بنی ہیں ان کو سڑکیں ملیں گی, ان کو جو ہے وہ صاف پانی ملے گا. یہ جو نیا پوائنٹ نکالا بلاول بھٹو صاحب نے کہ جی ہم کشمیر کو کشمیر بنائیں گے, یہ ان کی اپنی سندھ حکومت کے اوپر چارج شیٹ ہے, چونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ سندھ حکومت کی کوئی ایسی کارکردگی ہے جسے وہ آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے. شکریہ. اچھا, آپ تلخی تھوڑی زیادہ ہوئی ہے اس سارے معاملے میں, دیکھا ہے کہ الزامات سیاست بھی سر اٹھا رہی ہے, یہ بات رکے گی کہاں پر؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ایک ڈبیٹ بڑی اوپن ہوئی ہے کہ صوبوں کی ڈیمانڈ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی سنجیدہ ڈیمانڈ ہے یا اس میں بھی کوئی پالیٹکس ہے اور اس میں بھی کسی ایک پارٹی کو شاید نشانہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اچھا پہلے دو سوال, پہلا سوال کیا تھا بھائی؟ میں تو پہلے دوسرے سوال میں الجھ گئی. تلخی, دیکھیے تلخی ایک سائڈ سے نہیں بڑھتی. ہم وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی بلاول بھٹو صاحب کے ہم نے وہ تانے اور وہ زہریلی تقریریں پچھلے آزاد کشمیر کے جو الیکشن میں اس میں ڈائجسٹ کر لی تھی. تلخی ایک سائڈ سے نہیں رکتی, اگر دوسری طرف سے بات ہوگی اس کا بملا جواب آئے گا, اگر لیڈرشپ کی توہین ہوگی اس کا بملا جواب آئے گا. یہ اپنی ڈومین میں رہیں اور یہ جو ہے وہ اس کو کراس نہ کریں. دوسری جہاں تک صوبوں کی بات ہے, ابھی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے مجھے کوئی اس کے اوپر پارٹی پوائنٹ آف ویو تو نہیں ملا. میں اپنی اور یہ جو آپ نے کہا کہ سنجیدہ ڈیبیٹ ہے اس میں, لیکن اس کو جتنی غیر سنجیدگی سے جس غیر سنجیدہ طریقے سے کیا گیا وہ بڑی عجیب ہے. جو سسٹم کے جو ہے وہ ختم ہونے کا, سسٹم کے فلاپ ہونے کا کی باتیں کر رہے ہیں, جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کتنا کا چل رہا ہے, وہ پی سی بی ہو یا داخلہ کے معاملات اور حالات ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سیریس طریقے سے ہوتی تو لیڈرشپ جو ہے وہ تمام لیڈرشپس جو ہیں اگر سنجیدہ بات جو ہے سنجیدہ طریقے سے ہو تو اس کا وہ بھی ہوتا ہے. ابھی میں نہیں کہہ سکتی اس کو بھی یقیناً پارٹی لیڈرشپ جو ہے, اور یہ کتنا سنجیدہ ہے. میں نے تو پہلے یہ بھی کہا, ہمیں تو اس پہ بھی کوشچن ہے کہ جس غیر سنجیدگی کے ساتھ جس سسٹم کا آپ پارٹ ہیں, جس سسٹم میں اتنی تیزی سے ترقی کر کے آپ اوپر تک چلے گئے, اسی سسٹم کو آپ ناکام کہہ رہے ہیں, اور اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ جو کچھ آپ کو سونپا گیا ہے سسٹم کا حصہ وہ تباہی اور بربادی کا ایک شاہکار ہے. سو اس کی ہے نا, تو اگر یہ سنجیدہ طریقے سے لیڈرشپ جو ہے وہ اگر سنجیدہ طریقے سے کہیں بات ہوگی تو لیڈرشپ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گی. کل خواجہ آصف نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں وہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہی نہیں, تو یہ آپ کے وزیر اعظم ہیں ان کو ان کا وزیر داخلہ جواب دہ نہیں, اس پہ کچھ فرماتے ہو کیا پنجاب میں بھی کوئی ایسے ایک دو منسٹر ہیں جو وزیر اعلیٰ کو جواب دہ نہیں؟ دیکھیں خواجہ صاحب نے جو کچھ کہہ دیا اس کے بعد میرا تو کہنا کچھ بنتا نہیں. ایک تو یہ فیڈرل سے متعلق ہے, اور خواجہ صاحب ہمارے سینئر ہیں, جو وہ کہتے ہیں وہ یقیناً سوچ سمجھ کر حقائق کی بنیاد پہ کہتے ہیں, اور زمینی حقائق جو ہے وہ دیکھیں نا, اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ کیبنٹ میں بھی نہیں آتے, پارلیمنٹ میں بھی نہیں آتے, کئی دفعہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں اس میں بھی واک آؤٹ ہوتے رہے ہیں کہ جی وہ تشریف ہی نہیں لاتے, تو یہ حقائق وہاں کے ہیں, اس کے بارے میں تو یقیناً وفاق پہ کوئی بات کر سکتا ہے. لیکن پنجاب کے اندر الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ ایک اپنی بہت سموتھ اکثریت کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ چیف منسٹر ہیں,
اور یہاں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے وہ لوگ نہیں ہیں. شکریہ. جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک خلا کا معاملہ چل رہا ہے، وہ کب تک حل ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی اگر جو خلا مانگ کون رہا ہے پہلے تو یہ سوال ہے، اور خلا مانگ رہے ہیں کہ خالی صرف سسرال والوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو یہ بھی دو مختلف باتیں ہوتی ہیں. خلا کے لیے کوئی سیریس ہے بھی کہ نہیں، یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے. میڈم مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، پہنچی وہاں پہ وہ جہاں کا خمیر تھا، وہ اسی ٹائپ کی بات ہے. یہ تو انہوں نے دوستی کا ہاتھ جو ہے الیکشن کے فوراً بعد بھی بڑھوایا تھا، اور اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب کو جس بری طرح سے سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کے نفرت کے اظہار کے ساتھ، اور ان کی اس کے ساتھ کہ وہ بلاول بھٹو صاحب کو کچھ نہیں سمجھتے. تو وہ بار بار اگر ان کو لگتا ہے کہ، اور وہ مطلب میں تو پہلے بھی کہا فالو بھی انہیں کو کر رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے جو بہتر ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک منٹ یہیں پہ رک جاتے ہیں. محسن نقوی صاحب کے کہنے پہ کوئی نہیں بیٹھے گا. کسی سنجیدہ اور کسی بڑی سیریس جو ہے وہ کوئی کہے گا تو شاید کوئی بیٹھ بھی جائے. میں نے کہہ دیا جو میں نے کہا. حال میں نے دیکھا ہے کہ وفاقی وزیر ہے عبدالعیم خان صاحب، انہوں نے بھی تنقید کی اور کہا کہ جو ایئرپورٹ کا اعلان اب آگے کر رہے ہیں انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیا تھا. اس کا بہت اچھا جواب خواجہ آصف صاحب دے چکے ہیں، اور وہ ان کو کوٹ بھی کر چکے ہیں. میرے خیال اتنا ان کے لیے کافی ہے. شکریہ. ناظرین، صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ زاہد بخاری لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھی. عظمیٰ زاہد بخاری کا کہنا